मगरिब की नमाज के बाद नमाजी मस्जिद से निकल रहे थे जब वो हंसा शख्स एकदम कहीं से आ धमका। उसके सर के बाल और भरी हुई दाढ़ी में कट जमी हुई थी। कपड़ों की हालत अबतर हो रही थी। ढेरों मट्टी लिए जख्मी पाँव जूते की कैद से आज़ाद थे। वो यकीनन कोई दीवाना ही था जो एक एक को पकड़कर पूछ रहा था, तुमने उन्हें देखा है? अभी अभी वो इधर थी। नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर। हाँ, उधर ही थी। फिर पता नहीं किधर गई। उन्हें जाते देखा है? उसने पहले मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, फिर फ़ौरन ही उन्हें मना करते वो अंदर बरामदे की तरफ इशारा करने लगा, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हर शख्स उससे बचकर निकलने की कोशिश में था। वो इल्तिजाएं करने लगा, कोई तो बता दे वो कहाँ गई। कब से ढूंढ रहा हूँ। कोई तो मुझे भीख में उनका दीदार दे दे। अपनी फरियाद के रायगा जाने पर उसने एकदम ही सफ़ेद कॉटन के कल्फ लगे शलवार कमीज़ में मलबूस स्याह रंगत के मोटे से आदमी को दबोच लिया। उस पर जुनून सवार होने लगा था। मोटे को झुंझोड़ते वो चीखने लगा, तू बता मुझे वो कहाँ है, बता। मैं जानता हूँ तुझे पता है। बोल किधर है वो पहले तो इस अफताब पे घबरा गया, फिर खुद को छुड़ाकर हकारत से जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर चढ़ दिया। हट पागल कहीं का, सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। और वो थप्पड़ खाकर गिर पड़ा। तभी उसे नमाजियों की भीड़ के अंदर किसी की झलक नजर आई थी। वो झटके से उसकी तरफ मुड़ बढ़ा। मोटे शख्स ने जो उस पागल को उठकर अपनी तरफ हटते देखा तो हाथ भागता सा होकर उसने फौरन झुककर एक पत्थर उठाया और ताक कर उसकी तरफ फेंक दिया। उसके सर से खून का फवारा छूट गया। वो वो भी एक पल को माथे पर हाथ रखकर धुरा हुआ था। फिर बहते हुए खून की परवाह छोड़कर वो बेख्तियार उस तरफ बढ़ा। मोटे शख्स ने जो बदसतूर उसे अपनी जानिब आते देखा तो एक और पत्थर उठाकर उसे दे मारा। फिर एक साथ कई पत्थर उसने हाथ में उठा लिए और एक के बाद एक मारने लगा। बाकी नमाजियों ने जो एक पागल को उस मोटे आदमी से भिड़ते देखा तो वो भी उस पर पल पड़े। शर्म नहीं आती? नमाजी को परेशान करता है। हट्टा कट्टा मत्संडा होकर आवारागर्दी करता है। मस्जिद जैसी मुतबरक जगह तेरी बदमाशी के लिए नहीं है। हर तरफ से ऐसे जुमले पड़ रहे थे और इसी रफ्तार से लातें और घूंसे भी, मगर वो खुशबुओं में ढले उस पैकेट पर निगाह जमाए अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाता, बदन की पूरी ताकत लगाकर खुद को उन लोगों के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। पर उसकी एक न चली। उसे इतने सारे लोगों के बेरहम शिकंजे में देखकर इन झील सी आंखों में तगयानी आ गई। फिर जैसे उससे बर्दाश्त न हो सका और वो अचानक ही पलट कर भागने लगी। रुक जाएं, मत जाएं मुझे छोड़कर, वो चिल्लाया। फिर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को धकेलने लगा। वो जब तक चुप करके हट पिटता रहा लोग उससे पीटते रहे। अब जो वो उन्हें धक्के मारकर खुद को छुड़ाने लगा तो सब उसे छोड़कर खौफजदा से पीछे हट गए और वो उसके पीछे भागा जो नजर से ओझल होती जा रही थी। फिर भागते भागते उसे पत्थर से ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके दांतों से खून निकल आया था। उसने सर उठाकर उस तरफ देखा जिधर वो गई थी, फिर घबरा कर चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन वो उससे कहीं नज़र नहीं आई। बेबसी के एहसास से उसकी आंखें बरसने लगीं। ऊंधे मुँह लेटे उसे सर उठाकर आसमान को देखा और फरियाद की सूरत पुकारा, या अल्लाह। लोग हंस रहे थे। बच्चे पागल पागल की सदाएं लगाते तालियां बजा रहे थे और वो ज़मीन पर पूरी ताकत से एक हाथ का मुक्का बनाए ज़मीन को पीट पीट कर अपने हाथ को जख्मी कर रहा था। धूल उड़ उड़ कर उसके चेहरे पे पड़ रही थी और वो कर्व से चिल्लाता जा रहा था। करीब ही एक दुकान के बाहर खड़ा शख्स उस तमाशे से महसूस होता अपने साथ खड़े आदमी से बोला, देखो यार क्या तमाशा चल रहा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इधर देखो, असल तमाशे की खबर तो आज अखबार में छपी है। सुनते आए हैं लड़कियां घरों से भागती हैं, अब तो लड़के भी घर से भागने लगे। उससे मुतल्लक ध्यान न देते हुए अखबार में छपी खुश शक्ल और खुश लिबास नौजवान की तस्वीर उसे दिखाई जिसके नीचे लिखा था, नाम वाजदान मुस्तफ़ा, वल्द मुस्तफ़ा अज़ीम, उम्र 25 साल, रंगत सांवली, कद 5 फीट 11 इंच, ब्लैक शर्ट ब्लैक पेंट में मुलबूस है और पैरों में बूट पहने हुए हैं। नाराज़ होकर घर से चला गया है। अगर किसी साहब को वाजदान मुस्तफ़ा के बारे में इत्तला हो तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर रब्ता करें। इत्तला देने वाले को 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। उसे अपने साथी से अखबार लेकर बुलंद आवाज़ में खबर पड़ी
اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ بابا جان کی پہلے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، بس بوائی اور کٹائی کے سیزن میں نگرانی کے لیے زمین پر چلے جاتے، یا پھر اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا تو اس کے حل کے لیے انہیں جانا پڑتا۔ منافع اور اخراجات اندراج بھی ان کا سردرد تھا، مگر جب وہ قصے فاروقی میں ہوتے تو واقعی ریٹائرڈ لائف گزارتے تھے۔ فراغت فروانی میں یا تو وہ ملک ناصر کے گھر پر ہوتے یا ملک ناصر قصے فاروقی میں ڈھیرے ڈال کر بیٹھے رہتے۔ دونوں دوست جوانی کے قصوں اور آرمی لائف کی یادوں کو دہراتے، شطرنج کی بساط پر ایک دوسرے کو شہمات دیتے رہتے۔ مگر ملیحہ کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ زمینوں کے معاملات میں ان کی دلچسپی نہ رہی۔ منشی جو چاہے فصل بوتا، جس دام پہ چاہتا فصل منڈی میں بیچے تھا، کوئی پاس پرس نہ کرتے۔ کتنی بار نور الہدیٰ سے بھی کہا کہ اب وہ زمینوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پاتے، اسی نور الہدیٰ ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں، مگر نور الہدیٰ نے صاف جواب دے دیا، اگر آپ زمینوں کے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو بیچ دیں، مجھے اپنے بزنس سے فرصت نہیں۔ اور زمینوں کو بیچنا بابا جان کو گوارا نہیں تھا۔ ہے کسی نہ کسی طرح معاملات چلتے ہی رہے۔ کو عملاً بابا جان نے ہاتھ اٹھا دیا تھا اور بس اپنے کمرے میں تک محدود ہو گئے تھے۔ ملک ناصر کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود آ جاتے، مگر اب شطرنج کی بساط نہیں بچتی تھی، بس ملیحہ کا ذکر ہوتا رہتا، اور ملیحہ کے ذکر میں خوشی کہاں تھی؟ اس کی تو پوری زندگی بابا جان کا پچھتاوا بن گئی تھی، اور پچھتاوے کا احساس کسی پل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ان کے پاس ملیحہ کو یاد کر کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ احساس جرم سے بے حال وہ بند کمرے میں ملیحہ کی تصویر کے آگے چلایا کرتے تھے، ملیحہ میری جان، اپنے پاپا کو معاف کر دو، میرا گناہ بخش دو بیٹا، ترس کھاؤ اپنے باپ پر۔ وہ ملیحہ کی تصویر کو سینے سے لگائے روتے جاتے۔ نور الہدیٰ کی بے اتنائی اس سے سوا تھی۔ انہوں نے بابا جان سے نہ جھگڑا کیا اور نہ ناراضی کا اظہار، بس ان سے لا تعلق ہو گئے۔ بابا جان کی چیخیں ان کے کانوں تک بھی جاتی تھیں، مگر وہ کبھی انہیں دلاسا دینے نہیں آئے، الٹا اپنی سرد مہری سے ان کے احساس جرم کو اور بھی بڑھاتے جاتے۔ انہوں نے بابا جان کو گھر میں رکھ کے سامان کی طرح سمجھ لیا، کبھی ان کے کمرے میں جھانکنے کی بھی زحمت نہ کی، اور اگر کبھی بابا جان ہی ان کے پاس چلے جاتے تو اس طرح نظر انداز کرتے کہ وہ کٹ جاتے، مگر شکایت کیسے کرتے؟ انہوں نے بھی تو کبھی ملیحہ کو خود سے قریب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ملک ناصر سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ نور الہدیٰ کے پاس جا پہنچے۔ جس شخص نے تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، کاٹ کباڑ کی طرح اسے ایک کونے میں ڈال دیا ہے۔ نور الہدیٰ ان کے جلال کے جواب میں بے تاثر لہجے میں بولے، آپ کس سلوک کی بات کر رہے ہیں؟ میری طرف سے بابا جان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اس گھر میں ان کا جو رتبہ اور مقام کل تھا آج بھی ہے۔ گھر کے سارے ملازم ان کے حکم کے پابند ہیں، اور میں نے بھی انہیں سختی سے ہدایت دے رکھی ہے کہ بابا جان کے آرام و آسائش کا خیال رکھیں۔ نوکر تمہارا نیم و بدل نہیں ہو سکتے نور الہدیٰ، کیا تمہیں خبر بھی ہے اظہر کئی دن سے بیمار ہے؟ کیا ایک تمہیں اتنی توفیق ہوئی کہ جا کر اس بیمار آدمی کی خیریت ہی دریافت کر لو جس نے تمہیں اولاد کی جگہ رکھا ہے؟ بابا جان بیمار ہیں؟ اس خیال سے وہ اندر ہی اندر بے چین ہو گئے، لیکن جب وہ بولے تو ان کی آواز جذبات سے خالی تھی۔ گھر میں 3 ڈرائیور موجود ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال جا سکتے ہیں، اور اگر خود بھی نہ جانا چاہیں تو ڈاکٹر کو فون کر کے گھر پر بلوا لیں۔ ملک ناصر ان کی بے حسی و حیران رہ گئے۔ اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں تمہارے پاس ہے۔ تم تو اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، لیکن انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ کبھی 2 گھڑی کے لیے ہی صحیح ان کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ تنہائی؟ وہ سہرخند ہو کر بولے، پھر اٹھے اور صوفے کی بیگ پر جا کر دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے ہوئے کہنے لگے، تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ملک انکل، اور ملیحہ نے جذباتی تنہائی کے ساتھ 9 سال گزارے ہیں بنا شکایت کیے، اور بابا جان چند مہینوں میں ہی شکوہ کرنے لگے۔ ملک ناصر ہکا بکا رہ گئے۔ تم ایک باپ سے اس کی بیٹی کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں حق ہے؟ مرنے والی اگر ملیحہ ہو اور مارنے والے بابا جان، تو ہادی بھائی کو حق ہے کہ ملیحہ کی موت کا انتقام لے سکیں۔ ان کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ پا کر ملک ناصر چپ کے چپ رہ گئے۔ بعد میں جب بابا جان کو پتہ چلا تو کہا، نور الہدیٰ سے بدگمان نہ ہونا ملک،
اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں اسی سلوک کا حقدار ہوں۔ اس نے تو بہت صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ملیحہ کے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ یوں بھی اس سے محبت کر لے گا، مگر میں نے زبردستی ملیحہ کو اس کے ساتھ نتھی کرنا چاہا۔ وہ ملیحہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، کہاں تو میں نے اسے ہی ملیحہ کی تکلیف بنا دیا۔ ذرا سوچو تو ملک، میرے ہاتھوں اس کا کتنا بھاری نقصان ہوا ہے، پھر وہ اتنا ظرف کہاں سے لائے کہ مجھے معاف کر سکے؟ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں، لیکن پچھتاووں سے دامن چھڑانا بہت مشکل ہے۔ صوبہ پنجاب کے دور دراز علاقے میں سرحدی پٹی کے بالکل قریب واقع پسماندہ گاؤں چنگ والی کی آبادی محض چند سو نفوسوں پر مشتمل تھی۔ مولوی عبدالحق کا شمار اس چھوٹی سی آبادی کے مؤسسین میں ہوتا تھا۔ مولوی عبدالحق گاؤں کے مؤذن تھے اور جماعت کی امامت بھی ان کے فرائض میں شامل تھی۔ ان کے والد، جنہیں گاؤں والے عقیدت سے بڑے امام صاحب کہتے تھے، مولوی عبدالحق سے پہلے وہی اذان دیتے اور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے امام صاحب دیندار آدمی تھے، لیکن انہوں نے دنیا کا دامن بھی تھام رکھا تھا اور باحسن و خوبی دین اور دنیا میں توازن قائم رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اپنے بیٹے کی تربیت بھی انہوں نے انہی حدود پر کی۔ پیش امام کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے وہ لاہور سے گریجویشن کر چکے تھے۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھانے لگے تو بڑے امام صاحب نے انہیں روزگار کو اپنانے کی ترغیب دی۔ مولوی عبدالحق کے گھر کے ایک ہی کمرے میں دکان کھول لی۔ مہینے میں ایک بار دکان میں سامان ڈالنے کے لیے وہ شہر کا چکر لگاتے۔ ان کی دکان میں اشیاء خور و نوش کے علاوہ بنیادی ضروریات زندگی کا سامان بھی موجود ہوتا، یعنی ایک لحاظ سے اسے گاؤں کا جنرل اسٹور کہا جا سکتا تھا۔ بڑے امام صاحب کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اب تو مولوی عبدالحق بھی بزرگی کی عمر میں داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب نے گاؤں کی ہی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، مگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم ہی رکھا۔ رفیقہ حاجرہ بیوی باقید حیات تھیں اور مولانی جی کے لفظ خاص و عام میں مشہور تھیں۔ سالوں سے مولوی عبدالحق ایک ہی لگی بندی روٹین کے عادی ہو گئے تھے۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے جس وقت رات کا آخری پہر ڈھل رہا ہوتا، وہ نیند سے جاگ جاتے، پھر تہجد کی نماز پڑھ کر بیوی کو جگاتے، گاؤں کی کچی گلیوں سے گزر کر مسجد آ جاتے۔ پھر جب تک فجر کی اذان کا وقت ہوتا، مولوی صاحب مسجد میں جھاڑو لگا کر نمازیوں کے لیے صحن میں دریاں بچھا چکے ہوتے۔ نماز کے بعد وہ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر اپنی دکان پر اٹھاتے جو پھر ظہر کی نماز کے لیے بند ہو جاتی۔ نماز کے بعد 1 گھنٹے کا درس ہوتا، جس میں بڑے احکام شریعت کی بجائے چھوٹی چھوٹی عام فہم باتوں کو شامل کیا جاتا، وہ باتیں جس سے انسان کے کردار کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل ہوتا ہے۔ بڑے امام صاحب اکثر مولوی عبدالحق سے کہا کرتے تھے، اصل چیز بنیاد ہی ہے، تو بنیاد مضبوط کیے جا، عمارت اپنے آپ سیدھی اور مضبوط اٹھے گی۔ درس ختم کر کے پھر مولوی صاحب دکان پر آ بیٹھتے اور پھر عصر کی نماز پڑھ کر گھر لوٹتے تو صحن میں گاؤں کے بچے سپارے اور اسکول کی کتابیں لے کر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہوتے۔ مولوی صاحب دکان اور گھر کے صحن کا درمیانی دروازہ کھول دیتے اور دکانداری کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کی تعلیم دی جاتی۔ یہ سلسلہ مغرب تک چلتا، پھر عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی نمازیوں کی بیٹھک ہوتی، جس میں ہر طرح کی دینی اور دنیاوی مسئلے زیر بحث لائے جاتے۔ یہ بیٹھک 1 سے 1.5 گھنٹے میں برخاست ہو جاتی اور لوگ اٹھ کر اپنے گھر کو سونے چلے جاتے۔ اتنے برسوں میں آج پہلی بار مولوی صاحب کی روٹین میں فرق آیا تھا۔ آج ظہر کے بعد درس کی محفل نہیں ہوئی اور مولوی عبدالحق نمازیوں سے معذرت کرتے اٹھ آئے اور اب چلچلاتی دھوپ میں وہ گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر تیزی سے چل رہے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن سے گاؤں والوں میں سے کسی سائیں کے چرچے زور پکڑ رہے تھے، جو نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور اب گاؤں کے باہر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ گاؤں کے سادہ لوگ سائیں کے آنے سے پرجوش ہو گئے تھے اور اب انہیں سائیں کی کرامات کا انتظار تھا۔ مولوی عبدالحق نے جو کچے ایمانوں کو ڈولتے دیکھا تو معاملے کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ وہ گاؤں سے کافی دور نکل آئے تھے، کچی مٹی کے مکان بہت پیچھے چھوٹ گئے تھے، بلا کی گرمی تھی۔ مولوی صاحب کا حلق پیاس سے خشک ہو گیا تو رک کر سانس بحال کرنے لگے، پھر سامنے سے چہرے پر آیا پسینہ خشک کر کے آنکھوں پر ایک ہاتھ کا چھچا سا بنا کر اپنے سامنے دور تک دیکھا۔ خشک زمین پر ابری لکیریں اس کی پیاس کی گواہ تھیں اور ایک سوکھا درخت
جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہیں تھا۔ مردہ زمین کے سینے پر یوں گڑا تھا جیسے وہ خود اپنے ہی حال پر نوحہ کے نہ ہو۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا، جس پر سورج پیلے رنگ کے تھال کی مانند تھک رہا تھا۔ تاحد نگاہ پھیلے اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا۔ وہ اکلوتا زیرو جو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس کے سیاہ کپڑوں پر مسافت کی گرد جمی تھی، سر کے بال لمبے اور گردآلودہ تھے، بے ترتیب داڑھی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر پیچھے ٹانگ کی ران پر تھا، جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی کی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر۔ سر نیچے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیوں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب اور اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ مولوی عبدالحق نے بے حادثہ جھرجھری لی اور اس کی طرف چلنے لگے۔ درخت پاس پہنچ کر مولوی صاحب نے کچھ توقف کیا، پھر پکارا، بھائی۔ وہ اسے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھے گا، مگر اس کی پلکوں میں تو لرزش بھی نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب نے اسے دوبارہ سے مخاطب کیا، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایسے بیٹھے رہا جیسے کوئی آواز سنی ہی نہ ہو۔ مولوی صاحب انتظار کرتے رہے، پھر کہا، یہاں کے تو نہیں لگتے، پھر وہ کیا خواہش ہے جو تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے؟ وہ اس کے پرگندہ لباس پر ایک نظر ڈال کر ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے، تو پوچھ لیا۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر بولا، بتا بھی دوں تو کیا کر لے گا، جو بھی میرے بس میں ہوا۔ مولوی صاحب اس کے سامنے زمین پر بیٹھے بولے تو اس نے آنکھیں کھول دیں، مگر انہیں نہیں دیکھا اور آسمان پر نظریں جمائے کہنے لگا، ایک مدت خواہش کے پیچھے بھاگا ہوں، لیکن اب خواہش سے بھاگتا پھر رہا ہوں، مگر وہ ہیں کہ جان نہیں چھوڑتی۔ پھر اس نے ایک دم مولوی صاحب کو دیکھا۔ تو کوئی ایسی جگہ جانتا ہے جہاں میں خواہش سے چا چھپوں؟ مولوی صاحب نے اسے متخرم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، او جھلیا، بندہ خواہش کا گھر ہے، یہ باہر کھلی نہیں پھرتی، آدمی کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتی ہیں اور تو اپنے اندر سے چھپنا چاہتا ہے، اندر کو خود سے قریب نہ سمجھ۔ وہ تنبیہ کے انداز میں بولتا انہیں اپنی سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا۔ یہ چھل دیتا ہے، تو دیکھے گا تو قریب لگے گا، ہاتھ بڑھائے گا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس سے ہاتھ بڑھایا، پھر خالی ہتھیلی آسمان کی طرف کی اور گھمبیر آواز میں بولا، یہ ہاتھ بھر کا فاصلہ تو عمر بھر کی مسافت سے نہ مٹے، تجھے کیسے معلوم؟ مولوی صاحب کی بات سننی تھی کہ اس پر ہیجان طاری ہو گیا۔ میں سر پر ٹھوڑا ہوں اس سفر میں، لیکن منزل کی بجائے ہر قدم پر ٹھوکر ملی، اور میں ہر بار منہ کے بل زمین پر گر پڑتا، پھر فوراً ہی اٹھ کر دوڑنے لگتا، مگر 1 انچ کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکا۔ اور اب جب میں اس سفر سے عاجز آ گیا ہوں تو اس نے خواہش کو میرے پیچھے لگا دیا، جہاں جاتا ہوں پاس چلی آتی ہیں، لیکن وہ ہاتھ بھر کا فاصلہ نہیں مٹتا۔ اس کی آواز میں کسک تھی۔ پھر وہ اچانک ہی آسمان کی طرف دیکھ کر چلانے لگا، مکر کرتا ہے میرے ساتھ، فریب دیتا ہے، کیسا خدا ہے تو، بندے کو دھوکہ دیتا ہے، ہنستا ہے مجھ پر، پاگل ہے پاگل۔ پھر وہ مٹی اور کنکر مٹھیوں میں بھر بھر کر آسمان کی طرف پھینکنے لگا۔ یہ لے، نکل یہاں سے، چلا جا، نہیں ضرورت مجھے تیری، مذاق اڑاتا ہے میرا۔ مولوی صاحب لب بھینچے اسے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اسے روکنے یا قابو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر وہ ایک دم ان کی طرف پلٹ کر بولا، تو نے یہ آواز سنی؟ وہ آسمانوں پہ بیٹھا مجھ پر ہنس رہا ہے، خوب اونچی اونچی آواز میں۔ پھر اس نے ڈھونڈ کر ایک پتھر اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھال دیا۔ تو چلا جا، کیوں نہیں جاتا یہاں سے؟ جا، چلا جا، اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکتے اسے اچانک ہی جانے کیا نظر آ گیا تھا کہ ایک جانب نسیں جمائے سہمے ہوئے انداز میں پیچھے کھوٹنے لگا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرا بھی مگر رکا نہیں اور زمین پر خود کو گھسیٹتا درخت کے تنے سے جا لگا۔ جائیں، چلی جائیں، کیوں بار بار آ جاتی ہیں؟ خدا کے لیے چلی جائیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ہلاتا جانے کسے چلے جانے کو کہہ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مڑ کر دیکھا بھی، لیکن انہیں تو کوئی نظر نہیں آیا۔ بدستور کہتا جا رہا تھا، اور کتنا برباد کریں گی مجھے، کتنا ستائیں گی، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ حسرت بھرے لہجے میں کہتے اس سے سر بازو میں چھپا لیا اور بچے کی طرح
پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ چلی جائیں یہاں سے، چلی جائیں۔ مولوی صاحب گہری نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر اس سے روتا بلکتا چھوڑ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اگلے دن درس کے بعد مولوی عبدالحق گھر آئے تو مولانی جی سے کہہ کر کھانے کی ٹرے تیار کروائی، پھر اسے کپڑے سے ڈھانک کر گاؤں سے باہر نکل آئے۔ دینو تانگے والا روز کی طرح سواریاں اتار کر دوپہر کا کھانا کھانے گھر کو جا رہا تھا۔ مولوی عبدالحق کو دیکھا تو تانگا روک لیا۔ سلام مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام، گھر جا رہے ہو علم دین؟ وہ موتے انداز سے بولا۔ جی مولوی صاحب، پر آپ کا ارادہ کدھر کو ہے؟ حکم ہو تو چھوڑ آؤں۔ اس کی پرخلوص پیشکش کے جواب میں مولوی عبدالحق مسکرائے اور کہا، کیوں زحمت کرتے ہو بھائی؟ میں تو بس جو مہمان گاؤں کے باہر آ کر ٹھہرا ہے اسے کھانا دینے جا رہا ہوں۔ سائیں کی بات کر رہے ہیں؟ اس سے کہا، پھر بولا، لیکن وہ تو چلا گیا۔ چلا گیا؟ مولوی صاحب حیرت سے بولے، کہاں چلا گیا؟ وہ تو پتہ نہیں، پر کل شام سے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ مولوی عبدالحق نے اس کی بات سنی، پھر خود کلامی کرتے ہوئے بولے، حیرت ہے، مسافر کے سفر کو زنجیر کرنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ ابھی تک بھاگتا پھر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ وہ ہاتھ بھی نہیں سمجھا۔ مولوی صاحب اس سے لا تعلق اپنی سوچ میں ڈوبے رہے، پھر نظر اٹھا کر اس کے الجھن بھرے چہرے کو دیکھا اور کہا، وہ کہیں نہیں جا سکتا علم دین، اس کا سفر تمام ہوا، اب وہ جتنا بھی بھاگ لے اسے لوٹ کر ہی آنا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ واپسی کے راستے پر پلٹ آ گئے، لیکن بیچارہ دینو کتنی ہی دیر بیچ راستے میں کھڑا ان کی بات سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے دن پھر مولوی صاحب درس کے بعد گھر آئے تو کھانے کی ٹرے بنوا کر ہاتھ میں اٹھائے گاؤں سے باہر آ گئے، مگر آج بھی انہیں ٹرے اسی طرح گھر واپس لے جانی پڑی۔ تیسرے دن بھی وہ ٹرے گاؤں سے باہر لے کر نکل آئے تھے۔ وہ دور سے ہی دیکھ چکے تھے کہ درخت کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ان کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ آج واپسی کے لیے قدم موڑتے ہوئے ان کے چہرے پر تردد تھا۔ دینو اپنا تانگا لیے گھر سے نکل رہا تھا۔ اس وقت سواریاں بھی اس کے ساتھ تھیں، پھر بھی مولوی عبدالحق کو دیکھ کر اسے تانگا روک دیا۔ کب تک اس کا انتظار کرتے رہیں گے مولوی صاحب؟ اس جیسے کہ پیروں کو واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ وہ بھید سے بولے، تجھے کیا لگتا ہے علم دین؟ وہ یہاں صرف صورت دکھانے آیا تھا، اس کا یہاں آنا تو ازل سے طے ہے۔ اب چاہے اس کے پیروں کو واپسی کا راستہ نہ ملے، جس نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ خود اسے ہاتھ تھام کر یہاں لے آئے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلتے چلے گئے اور دینو ایک بار پھر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ کہ سوچی پہ گیا دینو، چل پڑھ، شاموں شامیں واپس بھی آنا ہے۔ پیچھے بیٹھے شخص نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ چک چک کی آواز سے کالتا تانگا بڑھا لے گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تو مولوی صاحب دکان بند کر کے بچوں کو پردہ چھوڑ کر مسجد آ گئے۔ وضو کر کے اذان دی، پھر 5 جماعت نماز کی امامت کروائی اور دعا مانگ کر تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف چل پڑے۔ 14-15 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا مولوی صاحب چلاتا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے سنا تو رک گئے اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ قریب آیا تو پوچھنے لگے، کیا بات ہے منور علی؟ وہ اتھل پتھل سانسوں کے بیچ جلدی سے بولا، دینو تانگے والا آپ کے مہمان کے ساتھ حکیم جی کی دکان پہ بیٹھا ہے، اس سے کہا تھا آپ کو خبر کر دوں۔ مولوی عبدالحق حیران سے کہنے لگے، میرا مہمان کون ہو سکتا ہے اور علم دین کو کہاں مل گیا؟ وہ تو پتہ نہیں مولوی صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا اور حکیم جی متب کی طرف چل پڑے۔ ان کی پہلی نظر علم دین کے چہرے پر پڑی تھی اور دوسری لکڑی کے بینچ پر آنکھیں بند کیے لیٹے سائیں پر، جس کے چھالوں پر حکیم جی مرہم لگا رہے تھے۔ مولوی صاحب تیزی سے آگے آئے۔ یہ تمہیں کہاں مل گیا علم دین؟ لاری اڈے پہ سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ مجھے ٹکٹ گھر کی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا نظر آیا۔ پاس جا کے دیکھا تو بے ہوش تھا اور بدن ایسے تپ رہا تھا کہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بس مولوی صاحب، پھر میں نے اسے جیسے تیسے کر کے تانگے میں ڈالا اور گاؤں پہنچتے ہی سیدھا حکیم جی کے پاس سے آیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے علم دین سے بولے، جو اس سادہ سے جملے پر ہی پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بہت کہنے کے باوجود بھی مولوی عبدالحق نے اسے حکیم جی کی فیس ادا نہیں کرنے دی اور خود اپنی جیب سے پیسے نکال کر گلک پر بیٹھے شخص کو تھما دیے۔ یہ دعا 3 ٹائم اسے کھلا دینا۔ چلتے ہوئے حکیم جی نے پوڑیوں میں بند صفوف انہیں دے کر کہا۔ مولوی صاحب نے پوڑیاں لے کر انہیں سلام کیا
پھر سائیں کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر تینوں کے ٹانگے میں ڈالے اپنے گھر لے آئے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ مولوی عبدالحق اندر سے چھوٹا ٹیبل لے کر آئے اور اس کے سرہانے رکھ کر مٹی کے تیل سے چلنے والا لیمپ روشن کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ مولانی بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باہر آ گئی۔ یہ کسے اٹھا لائے مولوی صاحب؟ انہوں نے اس مفلوق الحال شخص کو دیکھ کر اچنبھے سے سوال کیا۔ یہ ہمارا مہمان ہے۔ بولیے سے تو پاگل لگتا ہے، وہ فوراً بولی۔ پر باتوں میں سیانہ ہے، ہوش میں آئے تو خود دیکھ لینا۔ پر یہ ہے کون؟ وہ الجھ کر بولی تو مولوی صاحب چنچلاہٹ کے باوجود تحمل سے بولے، او کرما والی، کہا نا مہمان ہے، اب زیادہ سوال مت کر اور جا کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کا انتظام کر، بیچارے کا جسم جہنم بنا ہوا ہے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے فکر مندی سے بولے۔ مولانی جی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور ایک کٹورے میں پانی لے کر کسی پرانے کپڑے کو کاٹ کر اس کی پٹیاں بناتی مولوی صاحب کے پاس لے آئیں۔ مولوی صاحب نے کٹورا ان کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا، پھر بڑی محبت سے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگے۔ پوری رات مستقل مزاجی کے ساتھ سائیں کے ماتھے پر پٹیاں رکھتے رہے۔ کچھ دیر کا بریک آیا بھی تو عشاء کی نماز کے لیے، مگر آج کی بیٹھک انہوں نے برخاست کر دی۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر گیلیاں پٹیاں رکھتے، کبھی تولیہ پکو کر اس کے پیروں کے پاس آ بیٹھتے۔ پاؤں کے چھالے پیر مسلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ گیلا تولیہ اس کے پیروں کے گرد نرمی سے لپیٹ کر ہلکے ہاتھ سے دھیرے دھیرے دباتے جاتے کہ شاید اس طرح اس کے تندور کی طرح چلتے جسم کو راحت مل جائے۔ فجر کی نماز کے بعد مولوی صاحب تسبیح پڑھتے ہوئے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ گلی میں مڑتے ہوئے دیکھ چکے تھے کہ لکڑی کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ دروازہ اندر سے مقفل نہیں ہوگا۔ دن میں اس دروازے پر کبھی قفل نہیں چڑھا، یہ بھی بڑے امام صاحب کی نصیحت تھی۔ اپنے دروازوں کو بند کر کے حاجت مندوں کی خودداری کا مذاق نہ اڑاؤ کہ وہ دروازہ بچا کر گلی میں کھڑے تم سے عنایت کی درخواست کریں، بلکہ چوکٹوں کو کھلا رکھو تاکہ وہ سیدھے اندر چلے آئیں اور بے کسی کا حال کسی دوسرے پر آشکار نہ ہو۔ مولوی عبدالحق نے دروازہ کھول کر اندر کچے صحن میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ ان کے کانوں میں درد سے کہرانے کی آواز آئی۔ رات بھر وہ بے سدھ رہا تھا، مگر اب نیم بے ہوشی کی حالت میں سر کو دائیں بائیں پٹک کر کرا رہا تھا۔ یہ اسی حالت میں بہتری کا اشارہ تھا۔ مولوی عبدالحق مسکراتے ہوئے اس کے پاس اور جھک کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگے۔ بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مولانی جی پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑا بہت ہوش تو آ ہی گیا ہے، اب کوشش کر کے دوا بھی کھلا دیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مولانی جی سے کہنے لگے، دوا خالی پیٹ تو نہیں کھلا سکتا نا، پہلے اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر۔ پھر کچھ سوچا اور بولے، پتہ نہیں کب سے اس کے حلق میں کچھ نہیں گیا، کھانا کھا بھی پائے گا یا نہیں۔ ایک کام کر حاجرہ، تھوڑا سا دودھ گرم کر کے لے آ اور اس میں چینی بھی ڈال لینا۔ جی مولوی صاحب۔ وہ صحن کے ایک جانب بنے بوشیانے میں آ گئی جس کے گرد چار دیواری ناپید تھی۔ یہ ایک اوپن کچن تھا جس میں موجود مٹی کا چولہا اوپلیوں کی مدد سے سلگایا جاتا تھا۔ نیم گرم دودھ کو گلاس میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے دوپٹے کے کونے سے ڈول کا ہینڈل پکڑ کر اٹھا لیا اور اسٹیل کا گلاس لے کر صحن میں چلی آئیں۔ پاؤں مار کر دور رکھی پیڑھی کو انہوں نے چارپائی کے ساتھ کیا، پھر پیڑھی پر بیٹھ کر ڈولی میں سے دودھ ہاتھ میں پکڑے گلاس میں ڈال کر مولوی عبدالحق کو دیکھنے لگی جو سائیں کا شانہ ہلا کر اسے اٹھ کر بیٹھنے کو کہہ رہے تھے، مگر وہ یوں ہی سر پٹک پٹک کر کراتا رہا تو مولوی عبدالحق نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نیچے دیتے ہوئے اسے اٹھا کر بٹھا لیا۔ مولوی عبدالحق دھان پان سے آدمی تھے، پھر عمر بھی کافی ہو چلی تھی، جبکہ سائیں کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ 30 کے آس پاس ہوگا، مگر حاک نورزی نے اس کے جسم سے ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ اسے اٹھا کر بیٹھانے میں مولوی عبدالحق کو بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ بیٹھ چکا تو مولوی عبدالحق نے مولانی جی کے ہاتھوں سے گلاس لے کر اس کے ہونٹوں سے لگایا، مگر نیم بے ہوشی کے باوجود اسے گلاس ہاتھ مار کے دور کر دیا، جس سے دودھ چھلک کر مولوی صاحب کے ہاتھ اور کپڑوں پر گر پڑا تو وہ ڈپٹ کر بولے، تم ہی جلا ہی ہیں، رازق سے جھگڑا سمجھ میں آتا ہے پر رزق سے کیا ناراضی، چل پی جا چپ چاپ۔ اس نے اپنی نیم غنودہ آنکھوں سے انہیں دیکھا جن میں سوٹ ڈورے تیر رہے تھے۔ ان آنکھوں کی
वहशत नाकी देख कर मौलानी जी तो घबरा ही गईं, मगर मौलवी अब्दुल हक ज़रा मुतासिर न हुए और कहा, ऐसे क्या घूरता है? वो चुपचाप उन्हें घूरता रहा, हालांकि आंखों को मुस्तकिल खुला रखने के लिए उसे जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी पलकें झपक जाती। ये ले दूध पी, और फिर दवा भी खानी है। उन्होंने एक बार फिर दूध का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। इस बार उससे मुज़म्मत नहीं की, मगर कमज़ोरी इतनी ज़्यादा थी कि एक एक घूंट हलक से नीचे उतारने के लिए उसे हर बार दूसरा घूंट भरने से पहले तवक्कुफ़ करना पड़ता। जब वो पूरा गिलास खाली कर चुका तो मौलवी अब्दुल हक ने गिलास मौलानी जी को देकर और दूध डालने का इशारा किया। फिर गिलास उसके मुंह से लगाया तो उससे गिलास अपने हाथ में ले लिया। दूसरा गिलास पहले गिलास से कम वक्त में ख़त्म हो गया था। तीसरा गिलास भरकर उसे पकड़ाते उन्होंने एक पुड़िया खोलकर उसके हाथ में दे दी और कहा, ये दवा है, खा ले। उससे बिला चूं चढ़ा किए वो पुड़िया हलक में झाड़कर चंद घूंट भरे। वे गिलास वापस करके चारपाई पर गिर सा पड़ा। वो पूरा दिन इस नीम बेहोशी की कैफियत में गुजरा। रात हुई तो मौलवी अब्दुल हक अपनी चारपाई को उठाकर उसकी चारपाई के पास से आए। इरादा था कि पिछली रात की तरह रात भर जागकर उसका ख्याल रखेंगे। आधी रात तक तो वो जागे, मगर इस उम्र में इतनी मुशक्क़त की जिस्म इजाज़त भी तो नहीं देता। बल्कि अभी कल की थकन बाकी थी। वो तो कुछ देर कमर सीधी करने के इरादे से लेटे थे, पर आंख लग गई। हस्बे आदत तहज्जुद के वक्त आंख खुली तो हड़बड़ाकर उठ बैठे। गर्दन मोड़कर साईं की चारपाई पर नजर डाली तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने फौरन बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा। वो चौपट खुला था। बड़ी पक्की जिद लगाई है, वो बड़बड़ाए। फिर उठकर दरवाज़ा बंद करके सहन में उस तरफ आ गए जहाँ हैंड पंप लगा था, और एक हाथ से पंप चलाते बाल्टी में वुज़ू के लिए पानी जमा करने लगे। दोपहर में ज़ोहर की नमाज के बाद दर्स से फारिग होकर वो घर लौटे तो गर्मी से बुरा हाल था। हालांकि सर पर पहनी टोपी के ऊपर उन्होंने साफा भी लपेट रखा था, फिर भी लग रहा था जैसे दिमाग खोल रहा हो। घर में दाखिल होते ही उन्होंने आवाज़ लगाई, हाजरा, एक गिलास पानी पिला दे। पानी लाने का कहकर वो रुके नहीं और सहन के आखिर में बने दो कमरों में से एक में घुसकर अंदर चारपाई पर बैठ गए। बिजली का तो कोई वजूद ही नहीं था। वो तकिए पे रखा पंखा उठाकर टोपी और साफा साइड पर रखते हाथ से पंखा चलने लगे। चंद लम्हों बाद ही मौलानी जी हाथ में पानी का गिलास लिए कमरे में आ गई। उन्होंने मौलानी जी के हाथ से गिलास ले लिया और मुंह तक भी ले गए, लेकिन होंठों से न लगा सके। कमरे की ठंडी नीम तारीख फिजा में बैठे उन्हें उसका ख्याल आ गया, जो इस तपती दोपहर में खुले आसमान के नीचे बैठा खुद को झुलसा रहा होगा। क्या बात है मौलवी साहब, आप पानी क्यों नहीं पीते? उन्हें सोच में गुम देखकर उन्होंने टोका तो मौलवी अब्दुल हक बड़बड़ाने लगे, उसे भी तो प्यास लगी होगी, उसका भी तो हलक सूखता होगा। कौन मौलवी साहब, किसकी बात कर रहे हैं? वो नासमझी से पूछने लगी, लेकिन मौलवी अब्दुल हक जवाब दिए बगैर बाहर निकल आए। मटके से पानी जग में उंडेला और ग्लास पकड़कर दरवाजे से निकल गए। उन्होंने दूर से ही उसे टुंड मुंड दरख्त के साए में बैठा देख लिया था। इत्मीनान का सांस लेते उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो सर झुकाकर बैठा उंगली से आसमान पर लकीरें खींच रहा था। जग और गिलास उसके सामने रखते वो ज़मीन पर बैठे तो उसकी तपिश का एहसास हुआ। फौरन पैरों पर होते हुए उन्होंने उसे देखा, जो इस झुलसती ज़मीन पर इतने इत्मीनान से बैठा था जैसे एयर कंडीशन रूम में मखमली नशिस्त पर बैठा हो। उसे सर उठाने की सहमत नहीं की, बस पलकें उठाकर एक सरसरी सी नज़र उन पर डाली और फिर से अपने मशगले में मशगूल हो गया। सुबह से दोपहर हो गई, सूरज सर पर चढ़ आया है। इस गर्मी से तो ज़मीन खुश्क हो जाए, तेरा हलक भी सूख गया होगा। चल 2 घूंट पानी पी ले। उन्होंने बहुत प्यार से उसे बुलाया था, मगर उसने तवज्जो नहीं दी। ओ झलिया, जुल्म हर हाल में बुरा है, मगर अपनी ज़ात पर बदतरीन है, क्योंकि अपनी ज़ात पर रवा रखे जाने वाला जुल्म इंसान को बेहिस बना देता है, और जो बेहिस हो जाए वो इंसान नहीं रहता, आदमी हो जाता है। सिर्फ आदमी होने से जानवर होना बेहतर है। अपने मर्तबे को पहचान, सिर्फ आदमी होना कबूल मत कर। दिल चले अंदाज में उसे समझाते हुए उन्होंने पानी गिलास में डालकर और गिलास हाथ में लेकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले पकड़ और खुद पे कहर ना तोड़। उसने एक नज़र उस बारिश चेहरे को देखा
پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اور گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا، مگر اس میں سے پانی پینے کی بجائے ہاتھ نچا کر گلاس کو اتنا غور سے دیکھنے لگا جیسے وہ پیتل کا گلاس کانچ کا ہو، جس کے شفاف پینٹے سے وہ پانی کا معائنہ کر رہا ہو کہ آیا پانی صاف بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس نے بہت عجیب سی حرکت کی، آہستگی سے گلاس الٹتے ہوئے اس سے سارا پانی زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد گلاس نیچے رکھا اور اسی ہاتھ سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں اونڈے لے گیا۔ اس کے بعد گلاس کو اس طرح اونچا کر کے پانی زمین پر گرا دیا اور پہلی حرکت دہرانے لگا۔ پھر تیسری بار اس سے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مولوی صاحب چپ نہ رہ سکے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آرزو کو ہاک کر رہا ہوں۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا، پھر دوسرے ہاتھ میں گلاس اٹھا کر ان کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ جستجو کا برتن ہے اور انسان اس برتن کو آرزو سے بھر دیتا ہے۔ اسے بولتے ہوئے گلاس پانی سے لبالب بھرا۔ مگر آرزو کی قسمت میں تکمیل نہیں، آرزو کی تقدیر ہے کہ ہاک ہو جاتی ہے اور جستجو کا برتن خالی رہ جاتا ہے۔ اسے جگ رکھ کر گلاس سیدھے ہاتھ میں لیا اور پھر ہاتھ اونچا کرتے ہوئے دھیرے دھیرے پانی زمین پر گرا دیا اور خالی گلاس کو دیکھتا ہوا کا بولا، جتنی بار اس برتن کو بھرو گے یہ اتنی بار خالی ہو جائے گا۔ یہاں صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، جستجو باقی رہ جاتی ہے اور آرزو ہاک ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر محسوس سی مسکراہٹ تھی، مگر بولتے بولتے اچانک ہی افسردہ ہو گیا۔ جستجو کا خالی برتن زیادہ وزندار ہوتا ہے۔ وہ گلاس کو دیکھتے ہوئے تعصب بھری آواز میں بولا، پھر جیسے اس کا دل اس کھیل سے اچاٹ ہو گیا، گلاس زمین پر اڑ کر آتا پرجلال آواز میں گرج کر بولا، کیوں آتا ہے تو یہاں؟ مت آیا کر۔ مولوی صاحب ذرا متاثر نہ ہوئے اور گہری نگاہوں سے اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر گمبھیر لہجے میں بولے، باہر کی آگ بس اسے نہیں جلاتی جس کے اندر آگ لگی ہو۔ تیرے اندر کون سی آگ ہے؟ اس کی آنکھوں میں قہر کی جگہ کرب نے لے لی اور وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بولا، یہاں عشق کی بھٹی سلگ رہی ہے۔ اس کی آواز میں وہ آنچ تھی جیسے سچ مچ اس کا سینہ جل رہا ہو۔ پھر بے چارگی سے بولا، پر بجھنے پر اس کا دھواں نظر نہیں آئے گا۔ باہر آگ لگے تو شعلے بھڑکتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے اور بربادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، پر اندر آگ لگ جائے تو چنگاری بھی نہیں سلگتی اور سب کچھ خاکستر ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں بچتا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہو پاتی کہ کیا کچھ تھا جو تباہ ہو گیا اور تو اس آگ پر پانی ڈالنے لایا ہے۔ وہ طنز سے بول کر مذاق اڑاتے لہجے میں کہنے لگا، تو مجھے جھلا کہتا ہے؟ نادان تو خود ہے۔ اس آگ کو بجھانے آیا ہے جو جلتی ہی نہیں ہے، صرف جلاتی ہے۔ تیز لہجے میں بولتا وہ اچانک کھوسا گیا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، وہ کہتی تھی، عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ جا چلا جا یہاں سے اور دوبارہ ادھر نہ آنا، یہاں فنا کا عمل جاری ہے۔ پھر انہیں نظر انداز کرتا وہ جنونی انداز میں انگلیوں کے ناخن سے زمین کھرچنے لگا۔ وہ پھر بھی بیٹھے اسے دیکھتے رہے کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر وہ چپ ہی رہا تو مولوی صاحب اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئے۔ نور الہدیٰ کے لیے دن رات کا فرق مٹ گیا تھا، انہوں نے خود کو بے تحاشا کام میں الجھا لیا تھا۔ ایسے میں دو گھڑی کی فرصت میسر آ جاتی تو خود بھی حیران ہونے لگتے، انہوں نے کب اس طرز پر زندگی گزارنی چاہی تھی۔ اس سے رفتاری سے ہی گھبرا کر وہ لندن سے پاکستان آئے تھے اور اب لگتا تھا وہ آنکھوں پر پٹی باندھے اندھا دھند دوڑتے چلے جا رہے ہیں، کدھر ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کچھ خبر نہیں۔ ابھی گارمنٹس فیکٹری ڈھنگ سے اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ٹیکسٹائل کے بزنس میں بھی آ گئے اور اب وہ ایکسپورٹ کے لیے پرتول رہے تھے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ کہنے لگے تھے نور الہدیٰ فاروقی ایک ہی جسم میں میدان پار کر لینا چاہتے ہیں۔ کون جان پاتا کہ جو سودا انہیں چین نہیں لینے دیتا وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ تو خود کو ان یادوں سے بچانا چاہتے تھے جو ہر لمحہ ان کی گھات میں رہتی تھیں۔ گھر سے باہر تو فرار کے کئی راستے تھے، پر گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی یادیں انہیں نرگے میں لے کے بے بس کر دیتی تھیں۔ گھر لوٹنے کا خیال ہی انہیں خوفزدہ کر دیتا۔ وہ خود کو بے نام مصروفیتوں میں الجھائے رکھتے، مگر گھر تو لوٹنا ہی پڑتا ہے۔ انہوں نے انٹرس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھنا ہی تھا
یہ نظر نہ چاہتے ہوئے بھی لاؤنج کے صوفے پر پڑ گئی اور اس کی یادوں نے ان کی آنکھوں پر ملیحہ کے عکس کا پردہ ڈال دیا۔ اب انہیں دھوئیں کی دھندلی دیوار کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے انگلیوں میں دبا سگریٹ مسل کر بجھاتے ہوئے ایک جانب اچھال دیا۔ ایک جو تم نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں۔ اس عکس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہر روز کی طرح یہ الفاظ بولے، پھر دروازے کے آگے بنے اسٹیپ پر بیٹھے اور دونوں ہاتھوں پہ سر گرا دیا۔ صاحب، بہت دیر گزر گئی تھی۔ بہادر کی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کھانا لگا دوں؟ انہیں خاموش دیکھ کر بہادر نے پوچھا۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں بھوک نہیں ہے، پھر خیال آیا بھوک تو صبح بھی نہیں تھی، پر انہوں نے ناشتہ کیا تھا۔ کل رات کا کھانا بھی بھوک کے بغیر ہی کھا لیا تھا، بلکہ ملیحہ کے انتقال کے بعد سے ان کی بھوک پیاس مر ہی گئی تھی۔ اب وہ بھوک لگنے پر نہیں، گھڑی دیکھ کر کھانا کھاتے تھے، اور صرف بھوک ہی کیوں، ان کا تو ہر احساس مر گیا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو وہ محسوس کرنے لگتے کہ جیسے وہ بھی مر گئے ہیں، مگر وہ پھر بھی جیے جا رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھا لیتے، رات ہوتی تو آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ جاتے۔ نیند آئے نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے، زندگی کو خود پر فرض کیسے کرتے ہیں، یہ تو نور الہدیٰ نے اب جانا تھا۔ لگا دو، کچھ توقف کے بعد انہوں نے یوں سوچ کر جواب دیا تھا جیسے بہادر نے کوئی مشکل سوال پوچھ لیا ہو۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فریش ہو کر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ ڈائننگ روم میں چلے آئے۔ بہادر بڑی خاموشی سے کھانا لگا رہا تھا۔ کیا بات ہے بہادر صاحب، آج کل کھانا کم کھا رہے ہیں؟ وہ پہلے جیسی بشاشت سے بولے۔ بہادر نے ہاتھ روک کر جنپے سے انہیں دیکھ کر کہا، نہیں تو پھر تمہاری آواز کیوں کم نکلتی ہے؟ میں تو سمجھا تھا توانائی کے اسراف سے پرہیز کر رہے ہو، ورنہ تمہارے بولنے کی رفتار سے تو ملیحہ جیسی کول مائنڈڈ لڑکی بھی غصے میں آ جاتی تھی۔ ملیحہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کا لہجہ سرسری سا تھا، لیکن بہادر ملیحہ کا نام سن کر ہی اداس ہو گیا تھا۔ اسی لیے تو بولتا تھا صاحب، شرارت کرتا تھا ان سے، اور بی بی صاحب بھی جانتی تھیں، پھر بھی کبھی مذاق کرنے سے نہیں روکا۔ بہت اچھی تھیں وہ، مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ پھر خیال آتا ہے ہم تو نوکر ذات ہیں، پر کرنل صاحب کی تو بیٹی تھیں، وہ انہیں کتنا یاد کرتے ہوں گے۔ ہر وقت تو بی بی صاحب کی تصویر دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ مالک صاحب اتنا سمجھاتے ہیں، صبر کرنے کو کہتے ہیں، پر صبر بھی تو ایک دم سے نہیں آ جاتا۔ ایک ہی تو اولاد تھی ان کی، وہ بھی نہیں رہی، ان کے دل پر جو گزری ہوگی وہ تو وہ ہی بچانے۔ اماں کہتی ہیں اولاد کا دکھ قبر تک ساتھ جاتا ہے، اللہ ان کے حال پر رحم کرے۔ اس نے جھرجھری لی اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ اپنے آگے رکھے کھانے کو گھورتے نور الہدیٰ کے اندر کی بے چینی کو بہادر نے انجانے میں ہوا دے دی تھی۔ بہادر؟ جی صاحب؟ وہ برتن رکھ کر کچن میں جا رہا تھا۔ نور الہدیٰ نے اس کا نام پکارا تو پلٹ آیا۔ بابا جان نے کھانا کھایا تھا؟ نہیں صاحب، وہ تو صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، دروازہ بجانے پر بھی نہیں کھولا۔ کھانا کیا کھائیں گے؟ ان کی بے چینی پریشانی میں بدل گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے سرزنش کرتے نور الہدیٰ فوراً اٹھ گئے، لیکن بابا جان کے دروازے کے باہر کھڑے وہ دستک کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پائے۔ پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے بہادر کو اشارہ کیا۔ اس سے آگے آ کر دروازہ بجانے کے ساتھ ہی آواز لگائی، دروازہ کھولیے کرنل صاحب۔ مگر دروازہ کھولا نہ ہی اندر سے کوئی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر سے دستک دی، دروازہ کھولیے۔ اس بار بھی جواب نہیں آیا۔ نور الہدیٰ کی پیشانی پر سلوٹیں اوپر آئیں۔ بہادر جاؤ اور کمرے کی چابی لے کر آؤ فوراً۔ وہ سر ہلا کر چابی لینے چلا گیا۔ نور الہدیٰ نے پریشانی میں ہی دروازے کے آگے 2-3 چکر کاٹے، پھر مضطرب ہو کر دروازہ بجا ڈالا۔ بابا جان دروازہ کھولیں۔ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگائے راکنگ چیئر پر نیم دراز بابا جان سکتے کسی حالت میں آتش دان کے اوپر لگی ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے جا رہے تھے۔ بہادر کے دروازہ بجانے اور پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہوئی اس کی آواز کو سن کر بھی ان کے جسم میں کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ کچھ پل کے وقفے سے دوبارہ دستک ہوئی، ساتھ نور الہدیٰ کی آواز بھی سنائی دی، نور الہدیٰ۔ ان کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ ملیحہ کی ڈائری کو سنبھال کر وہ تیزی سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ ملیحہ کی موت کے بعد آج نور الہدیٰ دوسری بار ان کے دروازے تک آئے تھے۔ بابا جان ایسے ان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے بیٹا پردیس سے لوٹا ہو۔ آؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ اندر آنے کو کہتے ہوئے وہ انہیں راستہ دینے کے لیے سامنے سے ہٹ گئے۔ انہیں اپنی طرف بے تابی سے دیکھتا پا کر
نور الہدا کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ انہیں اس کے سوا اور کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ تو باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، مگر بابا جان نے ان کی زندگی میں اس محرومی کو ٹکنے نہیں دیا۔ ان کا جی چاہا کہ بابا جان سے لپٹ جائیں کہ تبھی وہ نور الہدا کو راستہ دینے کے لیے اس کے سامنے سے ہٹے تھے، اور ملیحہ کی تصویر نور الہدا کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ پل بھر میں ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے کمرے میں قدم نہیں رکھا۔ دروازے میں کھڑے کھڑے ہی انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل کر بابا جان کو دیکھا۔ انہیں منہ سے چند لمحے پہلے ملیحہ کی نم پلکوں کی لرزش یاد آ گئی تھی۔ بابا جان کی متورم آنکھوں پر انہیں رحم کیسے آتا؟ اپنی اس حالت کے یہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ بابا جان کے تھکے ہوئے پس مردہ وجود پر ایک نظر ڈال کر انہوں نے سوچا، یہ کیا بچوں جیسی حرکت تھی؟ وہ بولے تو آواز میں وہ نرمی غائب تھی جو کبھی ان کے لہجے کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو نور الہدا کہ کسی مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کا منہ کالا کر کے چوراہے پر کیوں گھمایا جاتا ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان عجیب سے لہجے میں بولے تھے۔ کچھ پل وہ نور الہدا کی طرف سے کسی استفسار کے منتظر رہے، پھر کہا، کیونکہ اپنے ماتھے پر اپنے جرم کی سیاہی لے کر لوگوں کا سامنا کرنا سزا پانے سے بھی کٹھن ہے۔ آپ کے پچھتاوے کسی چیز کا مداوع نہیں کر سکتے۔ ان کی بات پر متنفر سے بولے، جانتا ہوں، اور یہی احساس تو پچھتاوے کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے کہ میں چاہے جان دے ڈالوں میری بیٹی کی جان واپس نہیں آئے گی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے، پھر ملتجائیانہ انداز میں کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ نور الہدا سر لہجے میں بولے، میری معافی ملیحہ کی معافی سے مشروط ہے۔ جائیے، جا کر اپنی بیٹی سے معافی مانگیں۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ سر جھکائے بابا جان بے بسی کی انتہا پر پہنچ گئے تھے۔ ایک بات اور، انگلی اٹھا کر نور الہدا کہنے لگے، براہ مہربانی آئندہ اس قسم کی حرکت کر کے مجھے پریشان مت کیجیے گا۔ پھر ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے وہ رکے نہیں۔ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بابا جان کے کھنڈر ہوئے وجود کو ایک سیکنڈ بھی اور دیکھ پاتے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ چپل اتارے بغیر بیڈ پر گر گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو ان کی آنکھوں کے کونوں سے نکل کر کن پٹیوں پر بہتے چادر میں جذب ہوتے گئے۔ محبتوں کا حسن اسی صورت قائم رہتا ہے جب یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ہی سفر پر گامزن ہوں، لیکن اگر محبتیں آپس میں نبرد آسماں ہو جائیں تو بڑی تباہی لاتی ہیں۔ انہی مارکوں نے ملیحہ کی زندگی تباہ کی تھی اور اب نور الہدا کے در پہ تھیں۔ محبت کا سحر ہو یا قہر، بچ پانا آسان نہیں۔ مولوی عبدالحق اس ہانما برباد کے پاس سے اٹھ تو آئے، مگر دوبارہ اس کے پاس جانے سے خود کو روک نہ پائے۔ انہیں اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ اس کے لیے انہیں اپنے سینے میں باپ جیسا گداز محسوس ہوتا تھا، حالانکہ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ کبھی تو وہ مولوی عبدالحق کو اس طرح نظر انداز کر دیتا جیسے ان کی موجودگی سے یکسر لا علم ہو، کبھی جنون میں چلانے لگتا اور کبھی مغموم سا جانے کیا بڑبڑاتا رہتا۔ مولوی صاحب نے کبھی اس کی کسی کیفیت میں دخل نہیں دیا۔ وہ ایک سامع کی حیثیت سے اس کے پاس آتے تھے اور اس کی بے ربط باتوں کو بڑے دھیان سے سنتے، جیسے وہ کوئی اہم بیان دے رہا ہو، اور اگر اس کا ایک بھی پوائنٹ مس ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر تنہائی میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے الجھنے لگتے۔ اس کے ذہن میں پڑی گرہ کو کھولنے کے لیے کوئی سرا ہاتھ آتا دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر وہ صبر کے ساتھ بڑے ہی غیر محسوس انداز میں اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر آ گیا۔ اس سے مولوی عبدالحق کو دیکھا تو گھورا لہجہ ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، بڑا ڈھیٹ ہے۔ مولوی عبدالحق نے اس کے لہجے کو محسوس کر کے مسکرائے، کیا کریں، دل لگ گیا ہے تیرے ساتھ، جب تک 2 گھڑی تیرے پاس نہ بیٹھ جاؤں چین ہی نہیں پڑتا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اس کی جھنجھلاتی شکل دیکھ کر محسوس ہو رہے ہیں۔ اس سے تب کر رخ پھیر لیا تو مولوی صاحب بدستور مسکراتے ہوئے بولے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تیرا بھی دل لگ گیا ہے۔ کہاں تو صحرا نوردی کو نکلا تھا اور اب 4 مہینے ہو گئے ہیں پر یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں دل لگا کر نہیں، تھک کر یہاں بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں درد بولنے لگا تھا۔ سکون کی تلاش میں ذرہ ذرہ چھان مارا، مگر وہ تو جیسے کائنات میں ناپید ہو گیا ہے۔ پھر تلاش کا کیا فائدہ جب سکون ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا؟ جو چیز ڈھونڈنے سے نہ ملے مانگ لینی چاہیے۔
ایک مہرا جو ان کے ہاتھ آیا تو مولوی عبدالحق نے بساط بچھانے میں دیر نہیں کی۔ کس سے مانگوں؟ اس سے پوچھا، ساتھ ہی ان کے متوقع جواب کو سوچ کر اس کی تیوریاں بچھڑ گئیں۔ اللہ سے۔ ان کے لہجے میں سکون تھا، اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگیں۔ جو مانگا وہ دیا نہیں، اب اور کیا مانگوں؟ اس سے بفر کر کہا، پھر کرب سے آنکھیں میچ کر سر پیچھے دیوار کے تنے سے ٹکا دیا۔ پر میں تو اس پر بھی راضی تھا، کوئی شکایت نہیں کی۔ ہاں، مگر دونوں ہاتھ اٹھا کر سکون مانگا تھا، وہ بھی اپنے لیے نہیں، ان کے لیے۔ پر اس نے کیا کیا؟ اس سے تڑپ کر آنکھیں کھولتے ہوئے گردن سینے تک لٹکائی اور سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگا۔ ایسے میں اس کے ناتراشتہ بال عجیب سے انداز میں اس کے چہرے کو ڈھکے شانوں پر جھولنے لگے تھے۔ اب کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ بڑبڑایا، پھر جھٹکے سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتا ہوا دھاڑنے لگا۔ تو سن رہا ہے؟ نہیں آؤں گا تیرے در پر، تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے تجھ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، میرا کوئی ناتا نہیں تجھ سے۔ مولوی عبدالحق کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ او جھلیا، حکیم سے تو دشمنی کر لی تو نے، اب تیرے زخم کیسے بھریں گے؟ مگر وہ ان کی طرف سے غافل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ اب چلتا ہوں، اور دیکھ یہ کھانا رکھا ہے، جی کرے تو کھا لینا، پر خبردار جو تو نے اٹھا کر پھینکا، رزق کی بے ادبی ہوتی ہے۔ سائڈ میں رکھی ٹرے کی طرف اشارہ کر کے وہ جس طرح سے بولے تھے، لگ رہا تھا سائی نے یہ کام کئی بار کیا ہے۔ ایک آخری نظر اس کے جھکے سر پر ڈال کر وہ اٹھ گئے، پر دوسرے ہی قدم پر انہوں نے ٹرے کو اٹھا کر پٹکنے کی آواز سنی۔ مولوی عبدالحق نے پلٹ کر دیکھا، وہ چہرے پر سختی لیے کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا اور اس کے سامنے ٹرے کھانے سمیت الٹی پڑی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر ٹرے سیدھی کر کے وہ جتنا کھانا اٹھا سکتے تھے اٹھا کر ٹرے میں ڈالا۔ اس کے بعد ادھر ادھر لڑکتے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھے اور ناراضی سے بولے، یہی کام کرنا ہوتا ہے تو کل سے کھانا نہیں لاؤں گا، رہ بھوکا۔ وہ حفاظ حفاظ سے اٹھ کر چل پڑے، لیکن اگلے دن وہ اپنے ساتھ کھانا لانا نہیں بھولے تھے۔ ملک کے ایک نامور اور بااثر بزنس مین اقبال یسانی کی طرف سے پی سی کے لاؤنج میں زبردست ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں شراکت کے لیے موصول ہونے والے دعوت ناموں کو شہر کی چوٹی کے بزنس مین اور پولیٹیشینز اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے، اور کون نہیں جانتا تھا کہ ایلیٹ کلاس کے ڈنرز اور پارٹیز موقع کی مناسبت سے نہیں بلکہ موقع کی تلاش میں دی جاتی ہیں۔ نور الہدیٰ کو موقع کی تو نہیں مگر مصروفیت کی تلاش اب اکثر رہا کرتی تھی، اور آج تو وجہ بھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اہتمام سے تیار ہوئے، وقت پر ہی پہنچ گئے، مگر وی آئی پیز کی آمد تو تاخیر سے ہوا کرتی ہے۔ اقبال یسانی نور الہدیٰ کی ٹیبل پر بیٹھے حسب عادت پھلجھڑیاں چھوڑ رہے تھے۔ نور الہدیٰ واقعی ان کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے کہ چیمبر آف کامرس کے صدر کی آمد کا شور اٹھا اور وہ انہیں ویلکم کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ ارے وہ نور الہدیٰ فاروقی ہے نا؟ بھلا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نوید اختر کی نظر کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس نور الہدیٰ پر پڑی تو ساتھ بیٹھے اقبال یسانی سے بولے۔ انہوں نے کہا، کمال کرتے ہیں نوید صاحب، ہم نے بلایا ہے تو یہاں نظر آ رہا ہے۔ کمال تو آپ نے کیا ہے یزدانی صاحب، یہ لڑکا جسے بزنس فیلڈ میں آئے ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، آپ اسے پرسنلی انوائٹ کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں نور الہدیٰ کی تحقیر کے ساتھ ساتھ اقبال یسانی کے لیے طنز بھی تھا۔ اسے محسوس کر کے بھی انہوں نے برا نہیں مانا بلکہ ہنس کر بولے، یہی سوچیے نوید صاحب، اگر ہم نے بلایا ہے تو اس لڑکے میں کچھ خاص بھی ہوگا۔ کیا خاص ہو سکتا ہے اس کل کے بچے میں؟ وہ بدستور طنز کر رہے تھے۔ خاصیت کی بات کی آپ نے، تو کیا یہ خاصیت کم ہے کہ چیمبرز آف کامرس کا صدر اسے اس کے نام سے جانتا ہے؟ وہ اپنے شگفتگی بھرے انداز میں ان کے طنز کا جواب دے کر بولے تھے، اور اس برجستگی پر ایک زوردار کہکا گونجا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیاں جو بآسانی اس گفتگو سے مستفد ہو رہی تھیں، وہ بھی ان کے جملے پر مسکرانے لگیں۔ اقبال انکل تو نور الہدیٰ سے بڑے امپریس لگ رہے ہیں۔ ایک نے مسکراہٹ روک کر تبصرہ کیا تو دوسری بولی، صرف اقبال انکل ہی کیوں، اقبال انکل کی بیٹی بھی نور الہدیٰ فاروقی سے کافی متاثر ہے، کیوں مریم؟ شرارت سے کہتے ہوئے اسے ساتھ بیٹھی لڑکی کو ٹھوکا دیا جس کی نظریں مستقل نور الہدیٰ پر جمی تھیں۔ اپنی فرینڈس کی بات پر مسکراتے ہوئے اسے کافی کا خون بھرا، پھر کپ نیچے رکھ کر دوبارہ نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی تو بلو ایوننگ گاؤن میں ملبوس لڑکی مصنوعی فکر مندی سے بولی،
کنٹرول یور سیلف مریم، تم کہاں اس زاہد حش کے چکر میں پڑ رہی ہو جو کسی کو بھاؤ ہی نہیں دیتا۔ ویسے بھی سنا ہے معصوف لینڈ لارڈ ہے اور یہ زمیندار قسم کے لوگ ذرا ٹیڑھی کھیر ہوتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ شخص مجھے اس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کیوں کر رہا ہے، شاید پاس جاؤں تو کچھ پتہ چلے۔ وہ سوچ انداز میں کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اسی لڑکی نے اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ اسے ایک ادا سے شانوں سے ذرا نیچے لٹکتے بے حد سیاہ بالوں کو جھٹک کر کہا، نور الہدا کے پاس۔ پھر چنچل سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بازو چھڑا کر اسی ہاتھ سے اس کا گال تپکتی ہائی ہیل سے ٹک ٹک کا شور جگاتی نور الہدا کے ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر بڑے دل آویز انداز میں نور الہدا کو مخاطب کر کے کہا، گڈ ایوننگ مسٹر فاروقی۔ نور الہدا اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں سے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ چونک گئے۔ وہ سیاہ آنکھوں میں شوخی لیے زیر لب مسکراتی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ نور الہدا نے بیٹھے بیٹھے ہی اسے گڈ ایوننگ کہا اور اس کا کومل سا ہاتھ پل بھر کو تھام کر چھوڑ دیا۔ آئی ایم مریم یزدانی، ڈاٹر آف اقبال یزدانی۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کروانے لگی تو نور الہدا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی نور الہدا۔ وہ ایک دم ہی مسٹر فاروقی سے نور الہدا پر آ گئی۔ پھر بے تکلفی سے کہا، کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم اس وقت بھی بات ہی کر رہے ہیں۔ ان کی بات پر وہ بے حد سے ہنس پڑی۔ مجھے حاضر جواب لوگ پسند ہیں۔ نور الہدا نے اس کے ڈومینیٹنگ سٹائل کو محسوس تو کیا، مگر وہ ان کے میزبان کی بیٹی تھی، یعنی ایک لحاظ سے خود بھی میزبان تھی، اور نور الہدا اس وقت اس کے مہمان۔ انہیں منع کرنا اچھا نہیں لگا تو اٹھ کر اس کے ساتھ ساتھ چلتے باہر کھلی فضا میں چلے آئے۔ ہاں تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ چلتے ہوئے وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اس طرح سے کہا جیسے ان پر اپنی موجودگی کو جتا رہی ہو، جو اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اسے بے نیاز لگ رہے تھے۔ نور الہدا اسے دیکھ کر مسکرائے۔ نام تو آپ جانتی ہی ہیں، اور کیا بتاؤں؟ نام سے زیادہ کچھ نہیں جانتی، اس لیے جو دل کرتا ہے بتا دیجئے۔ نام سے زیادہ جان کر آپ کیا کریں گی؟ وہ گرساں ہوئے، جان پہچان بڑھاؤں گی۔ مریم کی بات پر نور الہدا نے اس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے لگے کہ اسے بے حاسی میں یہ بات کہی ہے یا وہ بے باکی کی حد تک صاف گو ہے، اور ان کی سوچ اسے بے نیاز کہتی جا رہی تھی۔ اینی وے، آپ اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، کم از کم میرے بارے میں تو کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ بتائیے، اس کے اصرار پر نور الہدا نے کہا، اور وہ بتانے لگی، تھوڑی سی ضدی ہوں، تھوڑی سی موڈی، اور ہاں، بزنس سے مجھے ذرا دلچسپی نہیں ہے، مگر پاپا کے کہنے پر میں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور نور الہدا کو اس کی بولڈنس اچھی تو لگی تھی، مگر وہ اس کا مقصد سمجھ کر اندر ہی اندر ہوشیار ہو گئے تھے۔ لندن کی آزاد فضاؤں میں رہتے ہوئے انہیں اس طرح کی تیز سراری کا کئی بار تجربہ ہو چکا تھا، اور وہ اس طرح کی بولڈ لڑکیوں سے جان چھڑانے میں ماہر ہو چکے تھے۔ وہ کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں تھے، ہاں، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ اس طرح کی فضولیات سے ہمیشہ بچتے ہی رہے تھے۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ کوئی ان کے دل تک نہیں پہنچ پائی، اور جو پہنچی اس سے محبت کو ان کے لیے اس طرح عبادت بنا ڈالا کہ نور الہدا اسے پانے کی خواہش بھی نہ کر سکے۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، لیکن اب اجازت دیجیے، مجھے جانا ہوگا۔ نور الہدا نے اس سے جان چھڑانا چاہی، ادھر وہ سمجھ کر بھی حیران ہو کر بولی، ایکسکیوز می، آپ کو یہاں ڈنر پر بلایا گیا ہے اور آپ ڈنر کیے بغیر جانا چاہتے ہیں؟ مجبوری ہے، مجھے ایک بے حد ضروری کام سے جانا ہے۔ روانی سے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں وہ لڑکی یاد آ گئی جس کے لیے انہوں نے جھوٹ بولنا سیکھا تھا، اور ان کے چہرے پر یاست ابھر آئی، جسے محسوس کر کے مریم نے رکنے پر اصرار تو نہیں کیا، مگر اگلی ملاقات طے کرنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ 10 دن بعد نیو ایئر نائٹ ہے، تو ہم نیو ایئر نائٹ میں مل رہے ہیں، ڈن؟ کہہ کر اس سے وعدہ لینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ نور الہدا نے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولے، بائے۔ پھر فوراً ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹے اور اندر جا کر کسی کو اپنے جانے کی اطلاع دیے بغیر وہ پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مریم حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اتنے آرام سے اس کی انسلٹ کر کے جا چکے ہیں۔ پھر ایک دم ہی اسے نور الہدا پر غصہ آیا اور پیر چٹک کر اندر چلی گئی۔